डॉक्टर चार्ल्स स्टैनले के साथ इन टच पूरी दुनिया में इंजील की मुनादी कर रहे हैं। अब देखिए इन टच पर एक मजबूत जिंदगी। आप एक मजबूत जिस्म और एक कमजोर जिंदगी गुजार सकते हैं। आप मजबूत जिंदगी और कमजोर जिस्म रख सकते हैं, या मजबूत जिस्म और मजबूत जिंदगी पा सकते हैं। हम सब जानते हैं कि मजबूत जिस्म क्या है, लेकिन ये मजबूत जिंदगी क्या है। और आज मैं पैगाम में इसी पर बात करना चाहता हूँ। इस सीरीज में 3 पैगामात हैं, चर्च और ख़ानदान और एक मजबूत जिंदगी। मजबूत जिंदगी हम देखेंगे क्या है। तो एक बहुत ही मानूस हवाला है जो मैं यहाँ पर बयान करना चाहता हूँ, और ये मत्ती की इंजील में पहाड़ी वाज है, और ये 7वां बाब है, और मजबूत जिंदगी की रोशनी में हम इसको देखना चाहते हैं। यस्सु 24वीं आयत में यूं कहता है, आप इस पर गौर करें। यहाँ पर इस तरह से मरकूम है, बस जो कोई मेरी ये बातें सुनता और उन पर अमल करता है वो उस अक्लमंद आदमी की माने ठहरेगा जिसने चट्टान पर अपना घर बनाया, और मींह बरसा और पानी चढ़ा और आंधियां चली और उस घर पर टक्करें लगीं, लेकिन वो ना गिरा क्योंकि उसकी बुनियाद चट्टान पर डाली गई थी। और जो कोई मेरी ये बातें सुनता और उन पर अमल नहीं करता वो उस बेवकूफ़ आदमी की माने ठहरेगा जिसने अपना घर रेत पर बनाया, और मींह बरसा और पानी चढ़ा और आंधियां चलीं और उस घर को सदमा पहुंचा और वो गिर गया और बिल्कुल बर्बाद हो गया। जब यस्सु ने ये बातें खत्म की तो ऐसा हुआ कि भीड़ उसकी तालीम से हैरान हुई, क्योंकि वो उनके फकीयों की तरह नहीं बल्कि साहिब इख्तियार की तरह उनको तालीम देता था। आयात के बारे में सोचें जो जिंदगी के बारे में बयान करती हैं, तो यहाँ एक कमजोर जिंदगी और मजबूत जिंदगी की खूबसूरत मिसाल है। और याद रखें, हम में से हर एक अब भी अपनी जिंदगी बना रहा है, चाहे आप 16 साल के हों या 76 साल के हों, आप अब भी इसमें से गुजर रहे हैं, और जो अंदर हैं उससे दुनिया में फर्क पड़ता है। अगर कोई आपकी जिंदगी पर नजर डाले और ये जानने की कोशिश करे कि आप में कौन सा सच है, क्या आपकी जिंदगी मजबूत है या कमजोर है, क्या वो आपकी तरफ देखकर कह सकते हैं कि इसे एक मजबूत जिंदगी गुजारनी है, इसे एक मजबूत जिंदगी गुजारनी चाहिए। लेकिन जब ये मुश्किलात और मसाइब और आजमाइशें आती हैं तो उन दिनों में आपका रद्द अमल कैसा हो सकता है, उससे हम फैसला करते हैं कि जिंदगी मजबूत है या कमजोर। तो मैं इस पैगाम में एक मजबूत जिंदगी की वजाहत करूंगा। हम जानते हैं कमजोर जिंदगी क्या है, तो मजबूत जिंदगी क्या होती है। इस बारे में कोई सवाल नहीं कि आपको आजमाइशों और तूफानों का सामना करना पड़ेगा या नहीं। यकीनन वो आएंगे और जाहिर करेंगे कि हम कौन हैं और हम किस तरह के हैं और हमारी बुनियाद किस पर है। बतौर वालिदैन आपको सोचना होगा, आप अपने बच्चों में या तो एक मजबूत बुनियाद बनाएंगे जो आने वाली जिंदगी में तमाम हालात का सामना करना मुमकिन बनाएगी, या आप तरबियत के इस हिस्से को नज़रअंदाज कर सकते हैं और वो इस बुनियाद को उड़ा देते हैं। जो भी बुनियाद उन्हें शुरू में रखनी होती है, अक्सर वालिदैन कहते हैं मैं यकीन नहीं कर सकता कि आप इस तरह की हरकत कर रहे हैं। हो सकता है कि आपने उनमें कभी इसकी बुनियाद न डाली हो जो उन्हें दिखाए कि जब आजमाइश और तूफान आए तो किस तरह से उनका सामना करना है। जब आजमाइश और तूफान आता है तो रास्ते में यकीनन मायूसी और तकलीफ होती है। जब उनकी जिंदगी में नुकसान होता है तो रद्द अमल क्या होना चाहिए। अगर मजबूत जिंदगी नहीं तो सही रद्द अमल नहीं। अक्सर औकात जब वो तूफान आता है, बजाय इसके कि मजबूती से खड़े हों, आप गार में दाखिल हो जाते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप इन खसूसियात के बारे में सोचें, और अगर आप अक्लमंद हैं तो आपको इन्हें लिख लेना चाहिए, वो सब जो स्क्रीन पर मौजूद हैं। और मैं ये चाहता हूं कि आप काफ़ी मजबूत हों, काफ़ी हौसलामंद हों। अगर ये ज़रूरी है तो आप इन्हें लिख लें और घर ले जाएं और इन्हें अपने बिस्तर के पास मेज़ पर रखें, और आज रात सोने से पहले आप इन्हें पढ़ें और ख़ुद से ये सवाल पूछें,
کیا میں اپنی زندگی کے اس حصے میں مضبوط ہوں؟ مجھے آپ سے اس بارے میں پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے بارے میں کیا، اس کے بارے میں کیا ہے، یعنی تھوڑا سا سروے کریں تو کوئی یہ کہتا ہے مجھے اس کی ضرورت نہیں، شاید آپ کو ضرورت نہ ہو، لیکن اگر ایسا کرتے ہیں تو سمجھدار ہوں گے۔ تبھی پتہ چلتا ہے کہ آپ مضبوط ہیں جب پتہ ہو کہ کمزوریاں کیا ہیں۔ اگر آپ نہیں جانتے کہ کمزوریاں کیا ہیں تو شیطان یقینی طور پر آپ کو پھنسائے گا۔ کوئی کہتا ہے کبھی ایسا نہیں ہوگا، تو شیطان اس غرور کو دیکھتا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو غور سے سنیں، اور جب میں ان میں سے ہر ایک کا ذکر کرتا ہوں تو آپ سوچیں کہ یہ میری زندگی میں کہاں پر فٹ ہے۔ تو چلیں ہم مل کر ان پر غور کرنا شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے، ایک مضبوط زندگی یسوع مسیح پر شخصی طور پر ہمارا بھروسہ رکھنا ہے۔ یہ مضبوط زندگی ہے جو یسوع مسیح کے ساتھ نجات دہندہ اور زندگی کے مالک کے طور پر شخصی تعلق سے شروع ہوتی ہے۔ یہ سب سے پہلے ہے، یہ سب سے اہم ہے، آپ اسے کہیں اور نہیں رکھ سکتے۔ یہ وہ بنیاد ہے جس پر آپ نے یسوع مسیح پر بھروسہ کیا ہے، اور یہ کہ آپ اپنی زندگی میں پیچھے مڑ کر دیکھ سکتے ہیں۔ شاید آپ کو دن یا مہینہ یا سال یاد نہ ہو، لیکن آپ جانتے ہیں کہ ایک خاص وقت پر آپ نے اپنی زندگی مسیح کو دی تھی اور اسے نجات دہندہ بنایا تھا۔ یہ ہے وہ بنیاد، اس بات کا ثبوت کہ آپ کی زندگی مضبوط ہے۔ دوسری بات کچھ یوں ہے، آپ روح القدس سے رہنمائی پاتے ہیں۔ ایک شخص جو مضبوط زندگی رکھتا ہے روح القدس سے ہدایت پاتا ہے۔ جب یسوع نے آپ کو بچایا تو آپ کی زندگی میں روح القدس کو بھیجا تاکہ آپ میں سکونت کرے۔ اس نے اسے کیوں بھیجا؟ اس لیے کہ آپ اور میں اس کے بغیر مناسب طور پر زندہ نہیں رہ سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے اپنے شاگردوں سے کہا، اس سے پہلے کہ تم ارشاد اعظم کو پورا کرنے کا آغاز کرو، تم ابھی تیار نہیں ہو جب تک روح القدس تم پر نازل نہیں ہوتا اور تمہیں اس قابل نہیں بناتا۔ سچ یہ ہے، ہر مضبوط زندگی ایک ایسی زندگی ہے جس میں روح القدس موجود ہے، اور وہ خدا کے مقصد کے لیے ہے جو کہ ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ ہم ادھر ادھر دیکھ کر یا پیپر پڑھ کر یا ٹیلی ویژن دیکھ کر فیصلہ نہیں کر سکتے۔ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ خدا کے پاس آ کر اس سے پوچھ کر فیصلے کریں، اور روح القدس جو ہر ایماندار کے اندر رہتا ہے آپ کی رہنمائی کرے گا، وہ آپ کو قابل بنائے گا، وہ آپ کو راستہ دکھائے گا جو آپ کو اختیار کرنا چاہیے، اور وہ فیصلے جو آپ کو زندگی میں کرنے ہیں وہ آپ کو دکھائے گا کہ کون سے بہترین فیصلے ہوتے ہیں۔ ایک عقل مند شخص زندگی میں روح القدس کے اشارے کو سنے گا، اور یہی وجہ ہے کہ جب خدا کا روح بولتا ہے تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ میرا احساس نہیں۔ خدا کا روح القدس واضح طور پر بولتا ہے، وہ واضح طور پر بولتا ہے، اور اکثر آپ کے سننے سے بھی زیادہ مضبوط بولتا ہے، کیونکہ وہ آپ کے دل، زندگی، دماغ، زندگی کے خاص شعبے پر ہر طرح کی توجہ دلائے گا۔ وہ آپ سے کچھ کہنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایک مضبوط زندگی روح القدس کے قیام کو سننا ہے۔ تیسری بات، مضبوط زندگی میں یہ ترجیح ہونی چاہیے کہ وہ خدا کے ساتھ دعا میں تنہائی میں وقت گزاریں۔ دعا میں خدا کے ساتھ اکیلے وقت گزارنا، سنیں، یہ وہ مقام ہے جو آپ خدا کے ساتھ گزارتے ہیں۔ آپ ارد گرد دیکھیں، لیکن اس کے ساتھ آپ کا تعلق وہ وقت ہے جو آپ اس کے ساتھ دعا میں گزارتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں میں دعا کے لیے وقت نہیں نکال پاتا، میں بہت مصروف ہوں۔ نہیں، یہ آپ کی زندگی میں آپ کی طرف سے چیزوں کی ایک غلط ترتیب ہو سکتی ہے۔ آپ کی زندگی میں سب سے اہم چیز اس کے ساتھ آپ کا رشتہ ہے، آپ کا خدا کے ساتھ تعلق ہے۔ وہ وہی ہے جس سے آپ بات کرتے ہیں، جس کے پاس آپ اپنی ضرورتیں لاتے ہیں۔ ایک مضبوط شخص کی دعائیہ زندگی مضبوط ہوتی ہے۔ میں کبھی کسی شخص سے نہیں ملا جس کی دعائیہ زندگی مضبوط نہ ہو اور وہ مضبوط ہو۔ آپ یہاں تھوڑی سی دعا کر کے اسے حاصل کر سکتے ہیں، لیکن یہ آپ کو مضبوط نہیں بناتا۔ یہ ایک مضبوط زندگی کا خدا کے ساتھ ایک تعلق ہے۔ آپ جانتے ہیں کیسے کرنا ہے، آپ جانتے ہیں کس طرح سننا ہے، آپ جانتے ہیں کس طرح ضرورتیں، تکلیفیں اور خوشیاں اس کے سامنے لانی ہیں، اور یہ آپ کی زندگی کی ایک مکمل بنیاد ہے۔ اگر آپ زندگی میں اپنے بچوں کو پڑھانے کے بارے میں سوچیں، اگر آپ انہیں ابتدائی زندگی میں نہیں سکھاتے اور آپ اپنے بچوں کو دعا کرنا نہیں سکھاتے، تو دیکھیں آپ انہیں دھوکہ دیتے ہیں، ان کا انکار کرتے ہیں، آپ انہیں اس سے زیادہ طریقوں سے تکلیف دیتے ہیں جو آپ کو معلوم نہیں ہوگا۔ وہ اس سوچ کے ساتھ بڑے ہوں گے
انہیں ہر چیز کے لیے آپ پر انحصار کرنا پڑے گا، نہیں اپنے دل میں یہ یقین رکھتے ہوئے بڑا ہونا چاہیے کہ قادر مطلق خدا ہی ان کا خدا ہے اور کس سے دعا کرنی ہے۔ انہیں ہر روز خدا کے ساتھ دعا میں وقت گزارنا سکھائیں۔ ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو دعا کے لیے وقت نہ نکال سکے۔ اگر وہ آپ کو 2 ہفتے ہاسپٹل میں رکھے تو وہاں پر بس دعا ہی دعا ہوگی، اور اس طرح کبھی کبھی کچھ چیزیں ہم خود اپنے اوپر لاتے ہیں تو وہ آپ کو وقت دیتا ہے۔ بعض اوقات ہم کچھ چیزوں کو خود اپنے اوپر لاتے ہیں، خداوند میں بس اس کا انتظار کر رہا تھا کہ میں دعا کروں، اور جو وقت آپ کے پاس ہے وہ دراصل اسی نے دیا ہے۔ یہ آپ کے انتخاب کا معاملہ ہے کہ آپ اپنا وقت کیسے گزارتے ہیں۔ آپ اپنے وقت کو کسی بھی طرح نہیں گنوا سکتے۔ جو آپ کو مضبوط بناتا ہے اس سے روزانہ دعا کرنا اور اس سے بات کرنا صرف ایک عادت نہیں ہے، یہ ایک مسلسل عمل ہے۔ یہ آپ کی زندگی میں روزانہ کا معمول ہے اور یہ سب سے پہلے ہے۔ یہ مضبوط زندگی کے لیے اہم ہے۔ پھر یقیناً مضبوط زندگی خدا کے کلام کی تعلیمات اور ان کے اطلاق پر بنتی ہے۔ آپ یہ سنیں کہ سننا ایک بات ہے لیکن اطلاق کرنا کچھ اور ہے۔ تو آپ اتوار کو آتے ہیں اور کچھ نوٹس لیتے ہیں، تو آپ ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ میں سوچتا ہوں کہ کتنے لوگ چرچ جاتے ہیں ہفتوں، مہینوں، سالوں اور کبھی بائبل نہیں لیتے۔ وہ کبھی بھی نوٹس نہیں بناتے، وہ کچھ نہیں بتا سکتے پاسٹر نے کیا کہا تھا، اور سالوں بعد وہ آپ کو کچھ بھی نہیں بتا پاتے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے سنا لیکن عمل نہیں کیا۔ ان تمام آوازوں کے بارے میں سوچیں جو کسی بھی دن آپ سنتے ہیں، خواہ وہ ٹیلی ویژن ہو، ریڈیو ہو، ٹریفک ہو، یا پھر کوئی بھی باتیں ہوں۔ خدا کے کلام کی آواز اور خدا کی آواز سب سے اہم ہے، اور آپ اور میں خدا کے کلام پر عمل کرنے سے زیادہ اہم کچھ اور نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر آپ مجھے ایک مضبوط زندگی دکھائیں اور میں آپ سے کہوں گا اگر آپ ان سے تھوڑی دیر بات کریں تو وہ کوئی ایسا کام سامنے لائیں گے جو خدا نے ان کے دل میں رکھا ہو۔ اور ہم سب جو مشکل اور آزمائش سے گزرتے ہیں، ہمارے پاس کلام ہے، وہ کلام جو خدا نے ہمیں مشکل وقت سے گزرنے کے لیے ہمارے دل میں رکھا ہے۔ اگر آپ بائبل نہیں پڑھتے تو آپ کے پاس یہ نہیں۔ آپ کہتے ہیں بائبل میں کہیں نہ کہیں تو کوئی آیت موجود ہوگی، ایسے کام نہیں چلے گا۔ اب کوئی آپ سے کہہ سکتا ہے کہ آپ یہ بائبل کیوں اٹھائے رکھتے ہیں؟ کیونکہ یہ سب کچھ ہے۔ یہ میری رائے کے بارے میں نہیں، یہ مقدس خدا کے بارے میں ہے جس نے ہمیں پیدا کیا اور ہماری زندگی کے لیے ایک ارادہ اور مقصد اور منصوبہ رکھتا ہے، جو عدالت کے لیے ہمیں بلائے گا۔ یہ سب اس کے بارے میں اور اس کے ساتھ ہمارے تعلقات اور زندگی میں ہمارے مقام کے بارے میں ہے۔ اس لیے بائبل کو ہم تھامتے ہیں۔ آپ چرچ جاتے ہیں، خدا کے کلام سے ہدایت پاتے ہیں، نہ صرف اپنے ضمیر کو بچانے کے لیے بلکہ یہ وہی ہے جو کچھ لوگ کرتے ہیں۔ مستقل طور پر ایسا شخص جس کی زندگی مضبوط ہے وہ مستقل طور پر ایک عادت کے طور پر خدا کی فرمانبرداری کرتا ہے اور تمام نتائج اس پر چھوڑ دیتا ہے۔ اگر آپ خدا کی فرمانبرداری کرنے کو اپنی عادت بناتے ہیں تو غور کریں، یسوع مسیح کے پیروکار کے طور پر اس کی فرمانبرداری کرنا آپ کی زندگی کا ایک معمول ہونا چاہیے۔ یہ آپ کی زندگی کا معمول ہونا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ یہی ہم ہیں۔ پھر مضبوط زندگی وہ زندگی ہے جو خدا کے کلام کی سچائی پر قائم رہتی ہے۔ پھر یقیناً مضبوط زندگی کے شعبوں میں سے ایک یہ ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کو اپنی زندگی کی طاقت کے طور پر دیکھیں۔ اب ایک لمحے کے لیے سوچیں۔ پولس کہتا ہے جو مجھے طاقت بخشتا ہے اس میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ وہ جیل میں تھا، مارا پیٹا گیا، زنجیروں میں جکڑا گیا، اور اس کی بنیاد اتنی مضبوط تھی کہ انہوں نے کچھ بھی کیا اس کا کبھی حوصلہ پست نہیں ہوا، اسے کبھی ہار ماننے پر مجبور نہیں کر سکے۔ انہوں نے پوری کوشش کی کہ اسے روکیں مگر وہ اسے نہیں روک سکے، کیونکہ وہ خدا کے ساتھ اپنے رشتے میں مضبوط تھا، وہ خدا کی فرمانبرداری میں مضبوط تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی زندگی کی طاقت یسوع مسیح کے ساتھ ہے۔ یہ اس کی بدنی طاقت نہیں بلکہ یسوع مسیح کے ساتھ اس کے تعلق میں ہے۔ وہی ہماری طاقت ہے اور یہ تمام چیزیں اسی رشتے کا ایک حصہ ہیں۔ اب آپ اس پر غور کریں، آپ کی زندگی کتنی مضبوط ہے۔ آپ صبح اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں اچھا میں یہ کرنے جا رہا ہوں۔ آپ کتنی بار یہ کہنے کے لیے اٹھتے ہیں اے باپ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو آج میری طاقت ہے،
اور اگر آپ کے پاس کوئی مشکل کام ہے تو کیا آپ کہتے ہیں خداوند مجھے تیری ضرورت ہے، تیری طاقت کی ضرورت ہے، مجھے یہ بھی معلوم نہیں کہ میں کیسے یہ کروں گا، مجھے یہ کرنا ہے تو میری طاقت ہے۔ تو آپ نے خداوند خدا کو اپنی زندگی میں مدعو کیا ہے اس کے روح القدس کے ذریعے کہ وہ آپ کو اس قابل بنائے اور آپ کو مضبوط کرے اور حوصلہ دے، اور آپ ہار نہیں مانتے کیونکہ اس کے ساتھ آپ وہ ہر کام کر سکتے ہیں جو خدا نے آپ کو پہلے سے پورا کرنے کے لیے مقرر کیا ہے۔ اور پھر ظاہر ہے دوسرے لوگوں کے لیے محبت اور دیکھ بھال۔ اگر آپ میں دوسرے لوگوں کے لیے محبت اور خیال نہیں تو آپ مضبوط نہیں۔ اگر آپ محبت نہیں کر سکتے تو آپ مضبوط نہیں۔ دیکھیں جب پولس رسول روح القدس کے پھل ظاہر کرتا ہے تو وہ کہاں سے شروع کرتا ہے؟ محبت، خوشی، امن، محبت کسی اور سے، پیار کرنا اپنے آپ کو کسی اور کے حوالے کرنا ہے۔ آپ انہیں چیزیں دے سکتے ہیں یا اپنا آپ دے سکتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ پیار کرنے والا اپنے آپ کو ان کے لیے دستیاب کرتا ہے، انہیں خوش کرتا ہے، ان کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ ایک شخص جو واقعی محبت کرتا ہے وہ اپنے آس پاس کے لوگوں میں ایک بڑا فرق لے کر آتا ہے۔ تو خود سے پوچھیں جو لوگ آپ کو جانتے ہیں کیا وہ آپ کو محبت کرنے والا پاتے ہیں، یا ایسا شخص جو شکایت کرتا رہتا ہے؟ کتنے لوگ شکایت کرنے والے لوگوں کے ساتھ رہنا چاہیں گے؟ کوئی بھی ایسے لوگوں کے ساتھ کبھی بھی رہنا پسند نہیں کرتا۔ خدا پرست اور مضبوط لوگ ہمیشہ کچھ اچھا پاتے ہیں۔ پیار کرنا انتہائی ضروری کام ہے۔ پھر یقیناً ایک ایسا شخص جس کی زندگی مضبوط ہے وہ پیار کرتا ہے اور وہ محبت کرتے ہیں اور اپنی روحانی نعمتوں سے خدا کی خدمت کرتے ہیں۔ اب روحانی نعمت خدمت کرنے کی یا ہدیہ دینے کی یا نصیحت دینے کی ہو سکتی ہے۔ رومیو کی کتاب میں 7 بڑی نعمتوں کا ذکر ہے۔ آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ آپ کی نعمت کیا ہے، کیونکہ ایک بار جب آپ اپنی نعمت سے کام لینا شروع کرتے ہیں تو بہت سی چیزیں جو آپ کو تکلیف دیتی ہیں وہ پھر تکلیف نہیں دیتی۔ تو جب کوئی اس نعمت کو استعمال کرنا سیکھ لے تو وہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ آپ بالکل مختلف وسائل سے کام کریں گے۔ روحانی نعمت خدا کی طرف سے ایک تحفہ ہے جو آپ کو اپنی زندگی کے کسی خاص شعبے میں غیر معمولی طور پر اچھا کام کرنے کے قابل بناتا ہے۔ اس لیے جب آپ کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ نعمت نہ ہو تو یہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس نعمت سے باطنی مضبوطی کا احساس ہوتا ہے۔ وہ باطنی طاقت آپ کے اندر کچھ کرتی ہے اور جو کچھ بھی آپ کریں گے وہ آپ بہتر طور پر کرنے کے قابل ہوں گے۔ پھر معافی کرنے میں جلدی۔ ایک مضبوط شخص معاف کرنے میں جلدی کرے گا۔ آپ خود کو روکنا چاہتے ہیں، آپ ایک رنجش رکھتے ہیں، آپ ناقابل معافی ہیں اور آپ کہتے ہیں اس کا مضبوط زندگی سے کیا تعلق ہے؟ میں بتاتا ہوں۔ جس میں معاف نہ کرنے والا جذبہ ہوتا ہے یہ بالآخر آپ کو متاثر کرے گا، یہ آپ کے دنیاوی جسم کو متاثر کرے گا۔ اگر آپ میں نہ معاف کرنے کا جذبہ ہے، آپ رنجش رکھتے ہیں، نفرت رکھتے ہیں، آپ کے رویے ایسے ہیں جو کہ انسانوں کو متاثر کرتے ہیں، کیونکہ آپ دیکھتے ہیں جو بھی آپ کے جذبات کو متاثر کرے وہ آپ کے جسم کو بھی متاثر کرتا ہے۔ اور یہ صرف ایک روحانی چیز نہیں، اس طرح عمل کرنا ایک روحانی چیز ہے، لیکن یہ ایک جسمانی چیز بن جاتی ہے۔ آپ جو سوچتے ہیں، جو محسوس کرتے ہیں، اس سے فرق پڑتا ہے۔ ایک مضبوط شخص اس بارے میں محتاط رہتا ہے کہ وہ لوگوں سے کیسے تعلق رکھتا ہے اور اس طرح آپ معاف کرنے میں جلدی کریں گے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کسی شخص کی زندگی میں جب رنجش رکھتے ہیں وہ معاف نہیں کرتے تو وہ اپنی زندگی میں نفرت پیدا کرتے ہیں، وہ اسے اپنے اندر رکھتے ہیں۔ اس کا آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ یقین جانے ایک بھی نہیں۔ یہ خدا کے ساتھ آپ کے تعلق کو خراب کرتا ہے۔ آپ کہتے ہیں، آپ کہنا چاہتے ہیں کہ میرا رشتہ کسی اور کے ساتھ ٹھیک نہیں، میرا خدا کے ساتھ تعلق ٹھیک نہیں۔ یہ بالکل درست ہے۔ اور یہاں کیا ہوتا ہے جب آپ ان رویوں کو اپنے اندر رکھتے ہیں تو یہ نہ صرف خدا کے ساتھ تعلق کو روکتے ہیں، اس کے ساتھ آپ کے چلنے کے ہر پہلو کو روکتے ہیں اور یہ آپ کے جسم کو بھی متاثر کرتے ہیں۔ جو لوگ یہ رویے رکھتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد آپ جانتے ہیں کہ یہ سب سے پہلے کہاں ظاہر ہوتا ہے؟ یہاں پر آپ انہیں دیکھنا شروع کرتے ہیں۔ یہ پہلے سے ہی اندر کام کر رہا ہوتا ہے، لیکن یہ وہ جگہ ہے جہاں یہ ظاہر ہوتا ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم ایماندار بنیں اور کہ اس کے حضور پاکیزگی میں چلیں۔ اس نے ہمیں اس طرح پیدا کیا، اس سے فرق نہیں پڑتا اگر 10 لاکھ لوگ آپ کو بتائیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، بس انہیں یہ کہنے دیں۔
سچ تو یہ ہے کہ یہ وہ ہے جو خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے۔ خدا کے بارے میں سوچیں جو پاک، محبت کرنے والا اور معاف کرنے والا ہے۔ مجھے وہ وقت یاد ہے جب میں اپنی زندگی میں اس سے ایک بار اور ہمیشہ کے لیے نمٹا تھا اور جانتا تھا کہ اس سے کس طرح نمٹنا ہے۔ کسی بات سے مجھے تکلیف ہوئی اور میں نے کہا کہ خداوند کیا تو اس سے واقف ہے؟ اور اس نے کہا ہاں، کیا تجھے میری صلیب یاد ہے؟ اور میں نے سوچا کہ ہاں۔ اس نے کہا کہ میں نے تمہیں کتنی بار معاف کیا؟ جی ہاں۔ کیا میں نے تیرے خلاف کچھ رکھا؟ نہیں۔ کیا تجھے کسی کے خلاف کچھ کرنے کا حق ہے جب میں نے تجھے ہر وہ کام معاف کر دیا جو کہ تو نے کبھی کیا تھا اور جو تو اب کرتا ہے، حتیٰ کہ وہ بھی میں پہلے ہی تجھے معاف کر چکا۔ اس سے میرا علاج ہو گیا۔ اگر آپ کسی اور کے بارے میں اس قسم کے جذبات رکھتے ہیں تو صرف صلیب کو دیکھیں۔ اس کے پھیلے ہوئے بازوؤں اور بہائے گئے خون نے ہمارے تمام گناہ معاف کیے، تمام غلطیاں، تمام دل کی تکلیفیں۔ مضبوط زندگی معاف کرنے والی ہوتی ہے۔ اور پھر باطنی سکون۔ ایک شخص جس کی زندگی مضبوط ہے، اس سے باطنی سکون ملے گا، خدا کے ساتھ تعلق درست ہوگا۔ مشکلات اور تکلیفیں آتی ہیں، مگر اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس کے باوجود اطمینان ہوتا ہے۔ آپ کبھی نہیں بھولیں گے، مجھے یاد ہے جب میں نے پاسٹر کے طور پر سب سے بری خبر سنی اور مجھے فون آیا اور میں نے سننے کے بعد اسے رکھ دیا۔ اس کے بعد مجھے اطمینان کا ایک زبردست احساس ہوا اور مجھے یہ کہنا یاد ہے، خداوند تو نے مجھے ان تمام طوفانوں سے بچایا ہے، تو مجھے اس سے بھی یقیناً گزارے گا۔ خداوند تو وفادار ہے، تو وفادار خدا ہے۔ کیونکہ تو وفادار خدا ہے، تو اپنے کلام پر قائم رہتا ہے اور سب چیزیں جو ہماری زندگی میں طاقت پیدا کرتی ہیں۔ اس لیے جب طوفان آتے ہیں تو ہم دستبردار نہیں ہوتے، ہار نہیں مانتے۔ اور پھر یقیناً بائبل کی تعلیم دینے والے چرچ کے ساتھ تعلق رکھنا۔ میں نہیں بتاؤں گا کس چرچ جانا ہے، مگر یہ بات یاد رکھیں، اگر آپ مسیحی زندگی گزارتے ہیں تو آپ کو جاننا ہوگا کہ مسیحی زندگی کیا ہے۔ اگر آپ ایک خدا پرست زندگی گزارنے اور خدا یسوع مسیح کی پیروی کرتا ہوں تو آپ کو سکھانے کی ضرورت ہے۔ خدا مجھے مسلسل سکھاتا ہے۔ میں سارا ہفتہ مطالعہ کرتا ہوں اور کہتا ہوں خداوند تو میرے دل سے کلام کر، میری زندگی میں کام کر۔ اگر آپ چرچ جاتے ہیں اور وہاں 20 یا 30 منٹ یا 1 گھنٹہ بیٹھتے ہیں اور کوئی بائبل نہیں کھولتا تو آپ غلط چرچ میں ہیں۔ شاید آپ کو اچھا نہ لگے، مگر میں پوچھتا ہوں کیوں جا کر 1 گھنٹہ چرچ میں گزاریں جہاں پر خدا کے کلام کو نظر انداز کیا جائے۔ یہ وہی چرچ کے بارے میں ہے، چرچ عبادت کے بارے میں ہے۔ آپ کا تعلق ایسے چرچ کے ساتھ ہونا چاہیے جہاں وہ خدا کے کلام کی تعلیم دیتے ہوں، تاکہ آپ اپنی زندگی میں ترقی کر سکیں اور مضبوط ہو سکیں، آپ خدا کی بادشاہی کے لیے نتیجہ خیز ہونے کے قابل ہو سکیں۔ تو میں پوچھتا ہوں آپ ایسے چرچ میں 1 گھنٹہ کیوں گزاریں گے جہاں انجیل کی منادی نہ ہو اور خدا کی خوبیوں اور خصوصیات کے بارے میں بات نہ ہو، یسوع کو بالکل نظر انداز کیا جائے؟ یہ سب آخر کیا ہے؟ میں اس طرح کے چرچ میں کبھی بھی جانے کی کوشش نہیں کروں گا۔ میں کسی ایسے چرچ میں نہیں جاؤں گا جس نے خدا کا کلام نہیں سکھایا، کیونکہ یہ خدا کی پرستش کرنے کا وقت ہوتا ہے۔ عبادت میں جو چیز مدد دیتی ہے وہ اس کے بارے میں سچائی جاننا ہے۔ میں یہ کہاں سے سیکھوں؟ میں خود سے پڑھ سکتا ہوں یا ان لوگوں سے سیکھ سکتا ہوں جو پہلے سے اس کا تجربہ رکھتے ہیں، وہ مجھے سکھا سکتے ہیں۔ مضبوط شخص بننے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کے پاس ایک ذریعہ ہے جس سے آپ مسلسل مضبوط ہوتے ہیں۔ اب آخری بات جو میں کہوں گا وہ یہ ہے، سنیں، جس زندگی کی ہم بات کر رہے ہیں دوسروں کی زندگیوں کو متاثر کرے گی۔ آپ دوسروں پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ مضبوط زندگی ہمیشہ دوسروں کو متاثر کرتی ہے۔ تو میں حوصلہ افزائی کرتا ہوں، آپ سن رہے ہیں یا یہاں بیٹھے ہیں، کیا یہ سب پر اس کا اطلاق ہوتا ہے؟ یقیناً آپ اس کی ایک فہرست بنائیں۔ میں اپنی زندگی میں ان چیزوں میں سے ہر ایک چاہتا ہوں، میں انہیں پانا چاہتا ہوں۔ جب میں کچھ یاد رکھنا چاہتا ہوں،
जब मैं कुछ चीज़ें करना चाहता हूँ मैं उन्हें लिखता हूँ, मैं उन्हें अपने बिस्तर के पास रखता हूँ, मैं उन्हें मुताले की मेज़ पर रखता हूँ। दूसरे अल्फाज में उन पर और उनके ऊपर मैं जाता हूँ, क्योंकि मैं खोना नहीं चाहता। अगर मैं इसे बाइबल में रख लूँ, देखें बाइबल को मैं करीब रखूँगा, नहीं, आप इसे कागज़ पर लिखें और इसे अपने दिल और ज़िंदगी में पाएं। अगर आपका मतलब कारोबार है, अगर आप इसे करीब रखेंगे, आप इन्हें पढ़ते और पढ़ते रहेंगे, आप कहते हैं खुदावंद मेरी जिंदगी में कौन सी कमी है। सबसे पहले आप फरमाबरदारी नहीं कर रहे, या सबसे पहले आप दुआ में वक्त नहीं गुजारते। अगर मैं पूछूं कितने लोग मजबूत जिंदगी चाहते हैं, या अगर मैं पूछूं कितने लोग कमजोर जिंदगी चाहते हैं, कोई कमजोर जिंदगी नहीं चाहता। मैंने वो बातें बताई हैं जो मजबूत जिंदगी बनाती हैं, और मेरी दुआ है कि खुदा इनको आपके दिल में और रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल करे। आमीन। ऐ बाप, तेरा शुक्र हो कि तू हमारे लिए भला है, तू बहुत मेहरबान है। यहाँ तक कि हमारी बेहतरीन कोशिशों में भी ऐ बाप हम हार जाते हैं, तू हमेशा हमें उठाता और आगे बढ़ाता है। ऐ बाप, तूने हमें अपनी शबीह पर बनाया है। मेरी दुआ है कि तू हर जिंदगी में इन सच्चाइयों को समो दे, और ये कि हर शख्स इतना अक्लमंद हो के अपने आप को इसकी रोशनी में देखे कि मजबूत जिंदगी क्या है, और तुझे अपना बेहतरीन देने का फैसला करे, यस्सु के नाम में, आमीन। अगर आपको आज के प्रोग्राम से बरकत मिली है तो विजिट करें intouch.org पर। पूरी दुनिया में मसीह के साथ बढ़ते रिश्ते में लोगों की रहनुमाई करना और मकामी कलीसिया को मजबूत करना इन टच डॉक्टर चार्ल्स स्टैनले और इन टच मिनिस्ट्रीज की पेशकश है, और ये प्रोग्राम खुदा के फजल, आपकी दुआओं और अतियात से मुमकिन हुआ।